दोपहर तक जसपाल बहुत ही मसरूफ रहा। पूरे इलाके से लोग बधाई देने आते रहे। अनुजीत सिंह सुबह के वक्त आया था और आते ही सो गया। दोपहर को तैयार हुआ। जब लोगों में आया तो जसपाल को फुर्सत मिली। उस सारे दिन में वनीता ग्रोवर को फोन करने का उसे मौका नहीं मिला था। इसका मतलब था वहां पर सब सुख शांति है। इस वक्त जसपाल का ये दिल चाह रहा था कि वो हरप्रीत को अपने साथ ले और दूर किसी वीराने में निकल जाए जहां सिर्फ वो दो हों और दूर दूर तक कोई ना हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो अपने कमरे में गया और सुकून के लिए थोड़ी देर लेट गया। उसे सुकून से यूं लेटे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वनीता का फोन आ गया। हाँ, बधाई हो तुम्हें अनुजीत की कामयाबी की, वो खुशगवार लहजे में बोली। तुम्हें भी हो, रतनदीप सिंह जी का सारा ग्रुप कामयाब हो गया। जसपाल ने कहा तो वो बोली, अच्छा मैं कुछ देर में जलिंदर फार्म हाउस पर पहुंच रही हूँ, तुम भी उधर ही आ जाओ, काफी सारे बातें करने के लिए। ओके, मैं आ जाता हूँ, उसने कहा। अब आ जाओ, कहीं रात न कर देना, मैं 15-20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी, वो जोर देते हुए बोली। अच्छा, आ रहा हूँ यार, मैं साथ में हरप्रीत को भी ले आता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है, अब बस आ जाओ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। अगले 1 घंटे में वो दोनों जालिंदर की तरफ जा रहे थे। उस वक्त सूरज गुरूब हो गया था। जब वो फार्म हाउस पहुंच गए, वहां पर सभी थे और वो सब एक कमरे में बैठे हुए थे। जसपाल के पहुंचते ही वनीता ने कहा, कल जो कुछ भी हुआ वो समझ लो कि एक इशारा था। वो मैडम केसरी तो वाकई एक मोहरा थी, एक लेडी इंस्पेक्टर जो रिश्वत के मामले में बड़ी मशहूर है। खैर छोड़ो इसे। ये जो हमें इशारा दिया गया है ये फोर्सेस की तरफ से है, खास तौर पर रा की जानब से। तो फिर क्या किया जाए? बलदेव सिंह ने पूछा। मेरा तो ख्याल है कि चंद दिन तक अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर सुकून किया जाए। हुकूमत के हालात किसी करवट बैठ जाएं तो फिर देखते हैं। वो बोली, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, हमारा सारा मकसद खत्म हो जाएगा, हम तो दब जाएंगे। सरजीत सिंह ने कहा, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, वनीता ने गंभीर लहजे में कहा और लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। फिर बोली, संदीप वाले मामले को तो तुम लोग पूरी तरह समझते हो। मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। वहां जो कुछ भी होता है वो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इदारा हिंदू और यहूदी लाबी के इश्तराक में चल रहा है। समझो वहां पर रा और मोसाद है। उनका असल मिशन यहाँ भारत में ये है कि यहाँ अमृतधारी सिखों की हालसा सोच खत्म करना और नरनिकारी सिखों को प्रमोट करना है। उधर पाकिस्तान में जहादी सोच को तबाह करना और फिरकाबाजी को हवा देना है। सच तो ये है कि हम जितने मर्जी जगादारी हों, जितना मर्जी हौसला रखते हों, उन जैसी ताकत नहीं रखते हैं। तुम ठीक कह रही हो, वो 2 इदारे नहीं 2 हुकूमतें हैं। यहाँ तो यही कहा जा सकता है कि दरिया में रखकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। बलदेव ने सोचते हुए कहा, ओए तुम डर गए, बड़े दावे करता था हालसा के, हवा सरक गई। सरजीत सिंह ने तंजी अंदाज में कहा, हवा सरकी नहीं मेरे वीर, हवा का रुख देखा है जो इस वक्त हमारे खिलाफ जा रहा है। बलदेव सिंह ने तहम्मुल से जवाब दिया तो वनीता कुंवर बोली, मेरी रिपोर्ट रात उस पर लगी है। मैंने इस इदारे के बड़ों तक जानकारी ली है, लेकिन उसके साथ साथ मैं हालसा तहरीक के बड़ों से भी राब्ता करने की कोशिश की है। वो हो जाएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है सबसे। ये कहकर वो खामोश हो गई और सबकी तरफ देखा। क्या सवाल है? बलदेव सिंह ने पूछा। ये कि हम क्या कर रहे हैं? अपने तौर पर किसी को मार दिया या फिर अपनी बका की जंग लड़ते जा रहे हैं? किस लिए? कोई है जवाब? क्या रतन सिंह जी ने तुम्हें नहीं बताया ये सब किस लिए है और ये जुट सब किस लिए बना गया है? अब इसे बढ़ाना ही हमारा काम है, बचन कंवर ने तेजी से कहा। लेकिन हमारी कहीं भी जड़ें नहीं हैं। इन सियासतदानों को देखो, क्या कुछ नहीं कर रहे, इतनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं, उनकी जड़ें नहीं, कोई भी नहीं काटता, न कोई हिलाता। हमें तो एक हल्ले में साफ किया जा सकता है। कल ही की बात ले लो, अगर वो 10-15 बंदे भेज देते जो हमें देखते ही शूट कर देते तो हम क्या कर सकते थे? इसका क्या हल है? विक्रम सिंह ने पूछा। यही कि हमें बहुत सोच कर अब कोई कदम उठाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी तरफ से कोई मामला सीधा होता है तो फिर उसे कहना चाहा तो अचानक किरण कंवर बोली, मैं एक सलाह दूं? हाँ दो, वनीता कंवर ने कहा। हम बिजनेस की बुनियाद पर एक एनजीओ बनाते हैं। इदारों में दखल अंदाजी आराम से हो सकेगी, खुलकर सामने आ जाते हैं, सियासत करते हैं
اور جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں کو پا لیں گے اور اپنا مقصد نکالیں گے۔ یہ حالسہ والے بھی ہمارے پاس خود چل کر آئیں گے۔ تمہاری بات تو قابل غور ہے، لیکن ابھی ہم اس پر چل نہیں سکتے۔ بانیتا نے کہا تو جسپال بولا، کیوں نہیں قابل عمل؟ یہ بنائیں یہ کیسے ہوگا؟ اس پر سوچ بچار کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر کریں سوچ بچار، کل تک ہم دوبارہ بات کر لیں گے۔ بانیتا نے حتمی انداز میں یوں کہا جیسے اب اس نے بات کر دی ہو۔ ان سب کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب انہیں کیا کرنا ہوگا۔ وہ سب اسی پر بحث کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے جہاں ان کے لیے ڈنر چن دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب اچانک باہر کئی فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ بڑی شدید فائرنگ تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ نہیں آ سکا یہ کس طرف سے ہے اور کہاں فائرنگ ہو رہی ہے۔ وہ سبھی کھانا چھوڑ کر باہر کی سمت بڑھے۔ اس وقت کسی نے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جیسے ہی صورتحال سمجھ آئی، سامنے آئی، فارم ہاؤس کے ہی سیکیورٹی والے اس اچانک ہونے والی فائرنگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن فائرنگ کی سمجھ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ حملہ آور سامنے اور دائیں جانب کے رخ پر ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہ لگا کہ کسی نے حملہ بہت شدید نوعیت کا کیا ہے۔ نکلو، اسلحہ لو جلدی! بانیتا گور کی آواز گونجی تو سبھی اس کمرے کی جانب بھاگے جہاں اسلحہ تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے وہی اٹھا لیا۔ جسپال اس وقت مسکرا دیا جب ہرپریت نے ایک گن اٹھائی اور اس کا میگزین چڑھانے لگی۔ اندر کی طرف سے مزاحمت شروع ہو گئی تھی۔ ڈر صرف یہ تھا کہ درمیان میں سیکیورٹی والے ہیں۔ اس پر بانیتا نے سیکیورٹی کے انچارج کو فون کیا، باہر کتنے لوگ ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن حملہ شدید ہے۔ اسے تیزی سے جواب دیا، تم ایسا کرو، اپنے بندوق کو اکٹھا کر کے بائیں جانب برجی والے کمرے میں چلے جاؤ۔ جو کچھ کرنا ہوگا وہیں سے کرنا، ہم ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ جی میڈم، اس نے کہا اور بانیتا نے فون بند کر دیا۔ جسپال اس وقت قریب ہی کھڑا تھا۔ بانیتا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے بے دریغ فائرنگ ہونے لگی۔ سامنے سے اچانک فائر بند ہو گیا۔ جسپال آگے بڑھا۔ اس کے دائیں بائیں جانب ہرپریت اور بائیں جانب سرجیت سنگھ تھا۔ بانیتا گور ان میں سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی سامنے سے ایک دم فائرنگ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بانیتا گور کی چیخ بلند ہوئی۔ جسپال تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ سامنے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا وہ بانیتا گور کو اٹھائے، اسے سنبھالے یا پھر سامنے ہونے والی فائرنگ کا مقابلہ کرے۔ پھر ایک دم اس نے فیصلہ کر لیا، اسے بانیتا کو بچانا چاہیے، لیکن وہ جائے گا کدھر سے؟ جب تک فائرنگ نہ رکتی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی گن سیدھی کی تھی کہ اسی وقت اسے جمال کی آواز سنائی دی، جسپال جلدی کرو، بانیتا کو اٹھاؤ اور ہسپتال لے جاؤ، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ جسپال نے آواز کی سمت دیکھا۔ جمال کے ہاتھوں میں گن تھی اور وہ بے دریغ سامنے فائرنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ جسپال کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمال یہاں آ سکتا ہے۔ یہ اس کا وہم تو نہیں؟ وہ حیرت سے پتھر بنا بیٹھا تھا۔ جسپال نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر گن سیدھی کی تو جمال نے فائرنگ کرتے ہوئے زور سے کہا، اوئے تمہیں سنتا نہیں؟ سب لڑکیوں کو لے کر نکل جاؤ، فوراً جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ آواز صاف تھی، وہ سب سمجھ بھی رہا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسپال حیرت سے بت بنا جمال کو دیکھ رہا تھا جو ایک اوٹ میں کھڑا سامنے کی سمت فائرنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے بانیتا گور کی کراہ ابھری تو اسے ہوش آیا۔ تب تک ہرپریت اس کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اس نے بانیتا کو سنبھالا۔ تبھی نوتن گور نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا، جسپال، وہ سامنے کھڑی سیاہ کار بلٹ پروف ہے، ہم بانیتا کو ہسپتال لے جا سکتے ہیں۔ جسپال نے لمحے کا کوئی بھی حصہ سوچنے میں ضائع نہیں کیا اور فوراً اس جانب بڑھ گیا جو اس سے تقریباً 20-25 گز کے فاصلے پر تھی۔ نہ جانے کیوں جمال کے وہاں ہونے کی سمجھ نہ آنے کے باوجود وہ حوصلہ مند ہو گیا تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس افتاد سے پوری طرح نمٹ لے گا۔ چابی ڈیش بورڈ میں ہی تھی۔ اسے کار اسٹارٹ کی اور بانیتا کی جانب لپکا۔ نوتن کے ساتھ ہرپریت اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، جبکہ کرن کور اور بچن کور کے ہاتھوں میں گنے لیے فائرنگ کر رہی تھی۔ انہوں نے لمحہ بھر کو انہیں دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ کی بوچھاڑ کر دی۔ جسپال نے گیٹ کی سیدھ میں کار نکالی اور پھر نکلتا چلا گیا۔ گیٹ کے باہر کا منظر ہی عجیب تھا۔
یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے انہیں ختم کرنے کو پوری فوج ہی اتری ہوئی ہو۔ سامنے کافی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ ایک بار تو جسپال کا دل کیا کہ یہیں اتر کر ان پر گولیاں برسانا شروع کر دے، لیکن کار کے اندر وانیتا کی ابھرتی ہوئی کراہوں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ گیٹ سے نکلتے ہی کہ گنو کا رخ کار کی جانب ہوا، انہوں نے شعلے اگلے، مگر جسپال زن سے گزر گیا۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ جس قدر اس کی کار اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے ٹریفک کی پرواہ نہیں کی، اسے اندازہ تھا کہ ہسپتال کس طرف ہو سکتا ہے۔ تبھی ہرپریت اس کی رہنمائی کرنے لگی۔ اس دوران نوتن نے رتن دیپ سنگھ کو اس حملے کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے اندر اسے جلندھر ہی میں پوری طرح مدد مل جائے گی۔ رتن دیپ سنگھ نے اسے ایک نجی ہسپتال کے بارے میں بتایا جہاں وانیتا کو لے جایا جا سکتا تھا۔ نوتن اس بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہ وہاں پہنچ گئے۔ کئی سارے لوگ ان کے انتظار میں ہسپتال کے باہر ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی کار رکی، انہوں نے وانیتا کو سنبھال لیا۔ وہ اسے سیدھا آپریشن تھیٹر لے گئے۔ کچھ لوگ تو اس کی حفاظت کے لیے وہاں آ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے ہی لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپریشن تھیٹر سے نکلنے والے ڈاکٹر میں سے ایک نے انہیں بتایا کہ وانیتا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے ابھی ہوش نہیں، صبح تک اسے ہوش آ جائے گا۔ جیسے ہی جسپال کو یہ اطمینان ہوا، اس نے پاس کھڑی ہرپریت سے کہا، ہرپریت تم انوجیت سے کہہ کر گھر سے گاڑی منگوا لو اور اس میں چلی جاؤ۔ میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، یہ بات نوتن کو بتا دینا۔ یہ بات کہہ کر وہ واپس فارم ہاؤس کی طرف جانے کے لیے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ہسپتال کے گیٹ کے پاس پارکنگ میں آ کے گاڑی رکی۔ اس میں سے بلدیو سنگھ، بچن کنور اور جمال باہر نکلے۔ جسپال تیر کسی تیزی کے ساتھ ان کی طرف لپکا۔ اس نے جمال کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور باقیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلے گئے تو جسپال کا جمال سے پہلا سوال یہی تھا کہ تم یہاں کیسے؟ دیکھو، یہ تو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئیں گی اور نہ میں تمہیں سمجھا پاؤں گا۔ اس وقت تم پر آنچ آئی تو میں یہاں پر ہوں۔ جیسے ہی تم پر خطرہ ٹل گیا، میں یہاں رہ نہیں پاؤں گا۔ مطلب تم بتاؤ گے نہیں؟ نہ بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ عشق زمان اور مکان کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو زمان اور مکان پر تسخیر کی قوت رکھتی ہے۔ یہی تسخیر انسان کی خودی ہے۔ ابھی اس کی وضاحت کا موقع نہیں، وقت آنے پر سمجھا دوں گا، یہ وعدہ رہا۔ جمال نے جواب دیا تو جسپال اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، اچھا ہماری بات کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم نے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں اسلحہ نہیں دیکھا، وہاں سب کچھ موجود ہے، بس اسے استعمال کیا اور عقل سے کیا۔ انہیں کچھ دیر تک روکا، پھر باہر سے بھی مدد آ گئی، بس وہ لوگ بھاگ گئے۔ کچھ زخمی ہوئے، جو مر گئے وہ ساتھ لے گئی۔ 3 بندے ہم نے ان کے پکڑ لیے ہیں۔ جمال نے کہا، گڈ، بندے کہاں ہیں؟ جسپال کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ رتن دیپ سنگھ کے بندے لے گئے ہیں۔ جمال نے پھر کہا، سنو اب یہاں سکھ شانتی ہے نا؟ جسپال نے پوچھا، لگتا تو یہی ہے۔ جمال نے کہا، اب سنبھال لو گے؟ اس نے پوچھا، اب تو میں سنبھال لوں گا۔ جسپال نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آؤ ایک نگاہ وانیتا کو دیکھ لیں۔ جمال نے کہا اور ہسپتال کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کاریڈور میں چلتے ہوئے ICU تک جا پہنچے۔ شیشے کی دیوار میں وہ کچھ دیر تک وانیتا کو دیکھتا رہا۔ جسپال بھی اسے پوری توجہ اور گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ساتھ کھڑے جمال سے جب بات کرنے کے لیے رخ موڑا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ دور دور تک اس کے ہونے کا احساس نہیں تھا۔ اس بار جسپال کو حیرت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وانیتا کنور کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے اس کے بھائی اور بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، اسی لیے جسپال سنگھ فارم ہاؤس جا پہنچا جہاں باقی سب موجود تھے۔ پچھلی شام جو فائرنگ کے آثار تھے ابھی تک ویسے ہی موجود تھے۔ اگرچہ پولیس نے اپنی کارروائی کر لی تھی، لیکن وہ سب دکھاوا تھا، یہ شاید ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ فارم ہاؤس پر سوائے اسلحے کی کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں تھی۔ وہ اندر لاؤنج میں چلا گیا۔ ایک صوفے پر بچن کنور، کرن کنور اور نوتن کنور بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف بلدیو سنگھ، وکرم سنگھ اور سرجیت سنگھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماحول میں سوگواریت پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پتا چلا؟ اس نے بیٹھتے ہی سب کی طرف دیکھا
تو نوتن نے دھیمے سے بتایا، میری ابھی کچھ دیر پہلے رتن دیپ سنگھ جی سے بات ہوئی ہے اسی بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ ابھی تھوڑی دیر میں دلی سے یہاں پہنچنے والا ہے. اس کے پاس کافی معلومات ہے، وہی بریف کرے گا. کب تک آ جائے گا وہ؟ اس نے پھر پوچھا. حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ کب آئے گا، لیکن آج ہی 1-2 گھنٹوں سے پہلے آ جائے گا. وہ وہاں سے نکل پڑا ہے اسی کام کے لیے. وہ اسی دھیمے لہجے میں بولی. اس کا مطلب ہے انتظار. جسپال نے مضطرب انداز میں کہا تو وکرم سنگھ بولا، میرا خیال ہے کہ بلدیو سنگھ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، خیال اندازہ کچھ نہیں، حقائق ہونے چاہیے بس. یہ جو کھیل ہم نے شروع کیا ہے اس میں اندازے کی ذرا سی غلطی سب کچھ ختم کر دے گی. اب بہت زیادہ محتاط ہو جانے کا وقت آ گیا ہے. چلے انتظار کرتے ہیں اس کا. نوتن کنور نے کہا اور ایک طویل خاموشی ان میں در آئی، جیسے ہر بندہ اپنے آپ میں سوچ رہا ہو. انہیں کل شام ابھی تک یاد تھی جب موت انہیں چھو کر گزر گئی تھی. اس وقت روشن دن کا پہلا پہر ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص آ گیا جس کے بارے میں رتن دیپ سنگھ نے انہیں بتایا تھا. وہ لمبے قد کا مضمون نوجوان تھا. پہلی نگاہ میں وہ کوئی فلمی ہیرو ہی لگتا تھا. وہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو اعتماد سے بھرپور لہجے میں بولا، میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بعد شاید ہی ہماری کبھی ملاقات ہو. یہ ساری باتیں میں فون پر بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں آپ سب لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینے آیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے سب کی طرف دیکھا اور پھر کہتا چلا گیا، یہ جو حملہ تم لوگوں پر ہوا ہے اس میں ایجنسیاں پوری طرح ملوث ہے. ان کا مقصد تم لوگوں کا بے نقاب کرنا تھا. وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ بلدیو سنگھ نے سوال کیا. پوری طرح. یہ ایک بار کی کوشش نہیں تھی، 3 بار انہوں نے ایسا کیا اور تینوں بار ہی وہ کامیاب ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سب کو پکڑ لیں، مقدمہ بنائیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے مرنے کے لیے پھینک دے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہاں، یہ سوال بنتا ہے، جسپال سنگھ نے تیزی سے کہا. وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہیں اب بھی شدید الجھنیں ہیں. وہ اپنے بڑوں کو حتمی جواب نہیں دے پائے، اسی لیے. اس نے کہنا چاہا کہ سرجیت سنگھ نے کہا، یار آپ کہانی مت سناؤ، سیدھی بات کرو. اس پر وہ ذرا مسکرایا پھر بولا، سیدھی بات یہ ہے کہ ان کی پہلی الجھن وانیتا کنور ہے. وہ ایک شام پہلے پاکستان میں دیکھے گی، لیکن اگلے دن وہ ممبئی سے امرتسر آ گئی. پوری فورس واہگہ اور اس کے پیچھے لگی رہی تھی. انہیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ایسا شک ملا کہ وہ سندیپ اور اس کے درمیان کی کڑی کو تلاش کر سکیں. اس کا ایک دم سے ممبئی میں ظاہر ہونا ان کے لیے حیرت انگیز ہے. لاہور سے ممبئی کی کڑیاں نہیں مل رہی ہیں بس، یا کچھ اور؟ سرجیت نے پوچھا تو وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، دوسری وہ لوگ جو چند دن پہلے نکودر میں ہنگامہ کیے ہوئے تھے. وہاں ایک بہت بڑا سیاستدان قتل ہو گیا. وہ لوگ ایک دم سے وانیتا کنور کے ساتھ کیسے آ گئے اتنے شارٹ وقت پر؟ اس کے پیچھے وہ کسی بڑے نیٹ ورک کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سامنے آنے والے چند لوگ مہرے ہیں، اصل لوگوں تک رسائی کی جائے، انہیں ہی پکڑا جائے. یہ تو وہ کسی حد تک درست سوچ رہے ہیں. بلدیو نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماحول ایک دم سے نرم ہو گیا. اور اب یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی ہے. جسپال اور وانیتا کا مشترک دوست جمال ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. جس وقت یہاں فائرنگ ہونے کی ویڈیو دکھائی گئی تو اس وقت میں جمال کو دیکھا گیا. اس کی یہاں موجودگی نے سب کو الرٹ کر دیا کہ یہ یہاں کیسے پہنچا. لیکن اسی وقت پاکستان سے تصدیق آ گئی کہ وہ اپنے گاؤں میں ہے. دراصل وہ اس کے گاؤں نور نگر پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے. تو پھر حملہ؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا. نہیں ہوا. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہے کہاں؟ وہ سکون سے بولا، پھر لمحہ بھر رک کر کہنے لگا، وہ اس ہسپتال میں بھی دیکھا گیا جہاں وانیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے اپنی تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ سندیپ سے ان کا کہیں کوئی تعلق تو نہیں. ایک دم سے ان میں خاموشی چھا گئی. یہ خاموشی کافی دیر تک رہی. نوتن جانتی تھی کہ سندیپ پر کیا گزری، اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے بھارت واپس آئی، مگر وہ خاموش رہی. یہ تفصیلات بتانے کا بھی فائدہ نہیں تھا. ہر بندہ اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا. انہوں نے بھی ایک شخص کو یہاں فائرنگ کرتے دیکھا تھا اور اونچی اونچی آواز میں جسپال سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا. یہ خاموشی پھر اسی نے توڑی.
سوال یہ ہے کہ ایک ہی وقت پہ کوئی بندہ 2 جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ کیا جمال یہاں ہے یا اس کا کوئی ڈپلیکیٹ یہاں پر ہے؟ آپ تصدیق کرنے آئے ہو یا بتانے؟ جسپال سنگھ نے پوچھا۔ صرف بتانے آیا ہوں تاکہ اسی مناسبت سے آئندہ کا لاہ عمل تیار کیا جائے، ورنہ وہ تو ہمیں گھیر چکے ہیں، وہ کسی وقت بھی ہمیں پکڑ سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا تو بلدیو سنگھ نے پورے سکون سے کہا، دیکھو مسٹر، اس کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ممکن ہے یہ کوئی چمتکار ہو، اس بارے میں اگر ونیتا کچھ بتا سکے تو ممکن ہے یہ گتھی سلجھ جائے، ورنہ ہم سب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، مگر یہ پکی بات ہے کہ وہ یہاں ہو بھی تو ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ چلیں اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ ہے تو بھی اور نہیں ہے تو بھی ایجنسیوں کا تو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ یہاں پر ہے اور کسی وقت بھی اپنی کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ ان سب کی طرف دیکھ کر یوں بولا جیسے پوچھ رہا ہو۔ تبھی بلدیو بولا، اس طرح تو وہ ہمارے پیچھے ہی لگے رہیں گے، اکتا جائیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے، یہ کوئی بات نہیں، وہ بات کرو جو کرنے والی ہو۔ تو پھر سنو، اب تم لوگ نگاہوں میں آ چکے ہو اور پوری طرح ان سب کے سامنے ہو، اب آپ لوگوں کو 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو اپنی کارروائی جاری رکھو اور پکڑے جاؤ، کسی گولی کا نشانہ بنو، دوسری صورت یہ ہے کہ زیر زمین چلے جاؤ، ملک سے باہر بھاگ جاؤ۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، جو ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، جیسا بھی ہو، موت سے ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی کام کی بات ہے تو بتا دو، ورنہ بلدیو نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تب وہ دھیمے سے انداز میں مسکرایا، بولا، دیکھو ویر جی، سارے بھارت کو ایک طرف رکھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنے پنجاب سے مطلب ہے، اور وہ بھی خالصہ پنجاب کی۔ اس وقت ہندو راج کے خلاف جس قوم میں سب سے زیادہ نفرت ہے وہ سکھ قوم ہے، ہندو بھی اسے جانتے ہیں، ان کے بڑے مسلمان سکھ اور عیسائی کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ روزانہ نت نئے منصوبے بناتے ہیں، جہاں وہ نسل کشی کا سوچتے ہیں وہاں وہ ان کی پائے جانے والی سوچ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب تک پوری قوت سے کچھ نہیں کر سکے سوائے سازشوں کے، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور انہیں طاقت دی ہے یہودی لابی نے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ادارے بنا لیے ہیں جن کی پوری تفصیلات میرے اس بریف کیس میں ہیں، وہ میں تم لوگوں کو ابھی دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سانس لی، بریف کیس کھولا اور اس میں ایک نارنجی رنگ کی فائل نکال کر بلدیو سنگھ کی طرف بڑھا دی۔ اسے پکڑ لی تو وہ بولا، اس میں اس پورے نیٹ ورک کے بارے میں تفصیل ہے، یا تو اسے ختم کرنے کا ٹاسک لو اور سکھوں پر احسان کر دو، یا پھر زیر زمین چلے جاؤ، کہ تو دوسرے ملک جانا ہے تو بتاؤ، وہاں بھی وہی دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسے طویل سانس لی جیسے اپنی بات کہہ چکا ہو۔ تب بلدیو سنگھ نے پوچھا، بس یا کوئی اور بات؟ میں مزید 2 گھنٹے یہاں ہوں، آپ اس رپورٹ کو دیکھ لیں، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ اس نے ان کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، وکرم سنگھ، انہیں کمرہ دکھاؤ جہاں یہ آرام کر لیں، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ بلدیو سنگھ نے کہا تو وہ اٹھ گیا۔ وکرم سنگھ انہیں لے کر اندر چلا گیا۔ نیا پیراگراف۔ شام ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے گھر آ گئے۔ اماں لان میں بیٹھی ہی میری منتظر تھی۔ نور نگر کی حویلی میں آنے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں کار سے اتر کر سیدھا ان کی طرف چلا گیا۔ وہ مسلسل مجھ پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھی۔ میں بھی ان کے پاس دھری ہوئی کرسی میں بیٹھا دھیمے لہجے میں پوچھا، اماں خیریت ہے؟ آپ یوں یہاں پر بیٹھی ہیں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ تو پھر آپ گئے نہیں یہاں؟ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو آتا تو میں جاتی، تجھے ساتھ لے کر ہی جانا تھا، نہ جانے کہاں کہاں کی سیریں کرتا پھرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئیں۔ چلیں اب؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی سونی آتی ہے تو چلتے ہیں، اماں نے پورچ کے داخلی دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں اماں کے کہنے ہوئے لفظوں میں ہی گم تھا، لیکن اظہار نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد سونی ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ باہر آ کر کار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اماں اور میں اس کی طرف بڑھ گئے۔ بہت عرصے بعد میں اپنی اس گلی میں گیا تھا جہاں میرا بچپن بیتا تھا، پرانی سنگی ساتھی، اور نہ جانے کیسا کیسا وقت یاد آتا چلا گیا۔ غربت کے وہ دن بھی مجھے یاد آ گئے جب زندگی بڑی مشکل دکھائی دیتی تھی، لیکن ان حالات میں وہ بڑی آزادی کے دن تھے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی۔ میں نے یادوں میں کھویا ہوا اپنے گھر کے پھاٹک تک جا پہنچا۔ وہ کھلا ہوا تھا،
सोहनी ने वहां की सफाई सुथराई के लिए एक मुलाजमा रख छोड़ी हुई थी। उस दिन वहां आने का पैगाम भेज दिया। वो मुंतजिर थी। सहन में कदम रखते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं यहाँ कभी से गया ही नहीं था। नीम का दरख्त अब घना हो चुका था। उसके नीचे चारपाई धरी हुई थी। मैं वहीं जाकर लेट गया। एक सुकून मेरे अंदर यूं फैला जैसे कभी किसी किस्म की कोई फिक्र मुझे थी ही नहीं। अम्मा और सोहनी अंदर चले गए और मैं वहीं चारपाई पर पड़ा अपने आप को महसूस करता रहा। शाम ढले में मैं उठा और गांव के चौक में जा बैठा। वहां बहुत सारे लोग मिले, बातें होती रहीं। उनके दुख दर्द अब भी वही थे, लेकिन एक एहसास मुझे जरूर हुआ था कि वो गुलामी की फजा में सांस ले रहे थे। इससे निजात मिलने के बाद वो आजादी से सोच सकते थे। उन्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें बन गई थी जिन्हें पूरा करने का मैंने इरादा कर लिया था। रात हो गई थी जब मैं लौटकर वापस घर आया। सहन में अम्मा के पास दूसरी चारपाई पर सोहनी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ गई। कुछ देर के बाद वो खाना ले आई। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान मैं गांव के लोगों की बातें करता रहा। सोहनी बर्तन उठाकर किचन में चली गई तो अम्मा ने बड़े सुकून के साथ मुझसे पूछा, पुत्र मेरी ख्वाहिश एक तरफ, वो जो है सो है, लेकिन तू ने मुझे एक बात बतानी है, वही बात जो तुम्हारे दिल में है। जी अम्मा पूछे। मैंने किसी वजाहत के बगैर उनकी तरफ देखा। सोहनी के साथ तुम्हारी शादी की जो मैंने ख्वाहिश की है, क्या तूने इसे दिल से कबूल किया है? उन्होंने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैंने उसे दिल से कबूल किया है। मैंने साफ तौर पर कह दिया। ये दिल से कबूल करने की वजह? उन्होंने पूछा तो मुझे लगा असल में यही बात है जो वो मुझसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि यही वो लम्हा था जब मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। क्या मुझे सोहनी से शदीद मोहब्बत हो गई है जिसे इश्क कहा जाता है, या अम्मा की ख्वाहिश? वे कुछ देर तक कोई फैसला न कर सका। अम्मा, ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया हूँ कि ऐसा क्यों है। मुमकिन है ये कि हकीकत है कि मैं अगर शादी करूंगा तो सोहनी से ही। मैंने तजब्जुब में कहा, वही तो पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों। उन्होंने फिर सवाल किया तो फिर मैं चंद लम्हे सोचते रहने के बाद कहा, मैं कोई एक वजह नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये कहकर वो भी चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, किसी एक के साथ शादी करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, या शादी के बाद भी बहुत सारे मंसूबे होते हैं। इंसान अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से सोचता है, लेकिन तुम जिस राह पर चल निकले हो, मैं नहीं समझती हूँ कि उसका कहीं अंत होगा, कि ऐसे में तुम ये शादी या ज़वाजी जिंदगी निभा पाओगे। शायद नहीं, शायद हाँ। मैंने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। सोहनी भी इसे समझती है कि शादी के बाद उसकी अज़वाजी जिंदगी कैसी होगी। कहना मैं ये चाहती हूँ पुत्र, कि आखिर शादी की वजह क्या मुमकिन हो सकती है। उन्होंने इसी तरह मुझे देखते हुए कहा तो मैं खामोश रहा। तभी उन्होंने कहा, देख पुत्र, जो काम रब ताला के करने के होते हैं, अगर उसकी फिक्र हम करने लगे तो रब ताला इसकी फिक्र नहीं करता। वो काम इंसान को करने देता है। यहीं से इंसान अपनी आजमाइश खुद अपने सर ले लेता है। जाहिर है इंसान की क्या औकात कि वो ऐसे काम कर सके। सो हमें वो काम जो रब ताला के करने हैं, उन कामों की फिक्र छोड़कर ऐसे क्यों ना किया जाए कि अल्लाह ताला हमारे कामों की जिम्मेदारी भी ले लें। ऐसा क्या है अम्मा? मैंने पूछा। वो है रब ताला की रजा, तस्लीम और रजा। अपना आप अल्लाह ताला की रजा में पेश कर दे और उस पर डट जा। यही बंदगी है और यही बंदगी की इंतहा। यहाँ फिर मिन मन और तू क्या, वो बहुत कुछ जो इंसान की बका से ताल्लुक ही नहीं रखता, खत्म हो जाता है। यहाँ इंसान से इंसान का ताल्लुक एक नई नोयत इख्तियार करता है, और वो ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रब ताला के लिए होता है, क्योंकि रब ताला ने फरमा दिया है कि इंसान की दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ उसी के लिए हो। अम्मा कह रही थी और मैं गौर से उनकी तरफ देख रहा था। वो गांव की अनपढ़ खातून जैसी बातें कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने यही सवाल कर दिया, अम्मा, ये बातें मुझे किसी रब ताला ने सिखाई हैं। मुझे किसी ने नहीं सिखाई, बल्कि अल्लाह ने सिखाई हैं। मैं पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन कलाम पाक का तर्जुमा तो सुन सकती हूँ। मैं ये तो जान सकती हूँ ना कि मेरे रब ताला ने मुझसे क्या बात की है। वही बात मैं तुझसे कह रही हूँ। मैंने खुद से कोई थोड़ी बात की है। अम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने इंतहाई तजस्सुस से पूछा तो वो बोली, देखो पुत्र, रब ताला ने कुरान में मिसाल दी है, और वो ये कि एक दाना जमीन में बोया जाता है,
اس سے بالیاں پھوٹتی ہیں اور ان میں دانے بھرتے ہیں، مطلب دانا اپنا آپ فنا کرتا ہے تو اس میں بالیاں آتی ہیں اور اسی میں دانے بھرتے ہیں۔ دراصل فنا ہی میں بقا ہے۔ اب فنا ہونے کی اصل حکمت یہ ہے کہ جیسی شے کے لیے فنا ہوں گے ویسا ہی ہوگا۔ مردہ کے لیے فنا ہوں گے تو موت، زندہ کے لیے فنا ہوں گے تو زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والوں کے لیے فنا ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی، اور صرف تسلیم و رضا کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ مطلب ہمیشہ رہنے والے کی رضا میں فنا ہو جانے کے نام ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اماں نے کہا تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔